डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि 10 दिन का टाइम है, आप हमारी बात मान लें वरना फिर हम आ रहे हैं। नाम उसका बोर्ड ऑफ पीस है और उस पीस है जिसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक फ़लस्तीन का नाम नहीं है और इवन गाज़ा का भी नहीं है। और यहाँ ईरान से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे लिए ये कहीं खतरे की घंटी नहीं होनी चाहिए। ईरान पर खुदा न खास्ता हमला होता है तो आई थिंक दुनिया में नेक्स्ट जो मोस्ट अफेक्टेड मुल्क होगा पाकिस्तान होगा। एक तरफ इंडिया इसराइल का दोस्त बैठा होगा और दूसरी तरफ ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो इसराइल को तस्लीम करे या उनकी दोस्त हो। इसराइल यहाँ चाहता है कि अपनी मर्जी की हुकूमत आ जाए, शाह ईरान के बेटे आ जाएं, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर मैं आया तो इसराइल की तस्लीम कर लूँगा। अमेरिका ये जानना चाह रहा है कि ईरान को हमने कहाँ से पकड़ना है आके। अमेरिका को इसराइल ही शह दे रहा है और नेतन्याहू ही शह दे रहा है। ये वेनेजुएला प्लस है ईरान एक किस्म का। कौन कौन से जेट्स हैं, मिसाइल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिन्हें लेके इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर ईरान जैसे मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। इब्राहिम लिंकन डिप्लॉय किया गया था। ये रफली अब अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ 4.5 एकड़ की फ्लोटिंग ज़मीन होती है, समझ लो। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? रिएक्शन डिलेमा ईरान क्रिएट करना चाहता है 3 तरह से। एक एयर से स्ट्राइक्स, सरफेस टू शिप मिसाइल, ड्रोन्स के जरिए शिप, समंदर के ऊपर, सतह से ऊपर इनके पास बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में गन बोट्स हैं पासदारान इनकलाब के पास, जो रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल से लेस हैं। अमेरिका भी तो ये चाहेगा ना कि ये एक दफ़ा अपनी स्ट्रेंथ शो कर लें, ये आएँ और अगर हमारे सिस्टम को थकाना चाहते हैं, जो आप सिचुएशन की बात करें, तो आप थका लें। लेकिन आप ज़रा विजुलाइज करें कि चंद हिट्स लग जाएं अगर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ईरान के हमलों की चलेगी या ब्रेकिंग न्यूज़ एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में चलाएंगे आप? $500 मिलियन से ज़्यादा का एग्रीमेंट हुआ है ईरान और रूस का, जो मिलिट्री इक्विपमेंट और हार्डवेयर के हवाले से। रूस ने ये मैसेज दिया है कि ये हम आपको एक और अफगानिस्तान बना देंगे जो आपने सोवियत यूनियन का बनाया, और आयतुल्लाह खुद कह चुके हैं कि ये जंग शॉर्ट नहीं होगी, ये रीजनल वॉर होगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक किया तो चीन बज़ाहिर कहीं नहीं था, लेकिन चीन था। इंडिया ने कहा कि जी चीन ने हमें हराया, पाकिस्तान ने नहीं हराया। उन्होंने भी मिराज 2000 और राफेल फ्रांस के यूज़ किए थे, उन्होंने S-400 रूस का इस्तेमाल किया। हम क्लेम करते कि हमने फ्रांस के राफेल को उड़ा, हमने तो नहीं कहा हमने 4 मुल्कों को हराया। तो बैकग्राउंड में जो मर्जी मुल्क। इस जंग के नतीजे में आम आदमी का पेट्रोल महंगा होगा, उसकी एनर्जी प्राइस महंगी होगी, उसके लिए डॉलर महंगा हो जाएगा। इस जंग के नतीजे में ये सब कुछ स्काई रॉकेट कर जाएगा। तो क्या ये असर आम आदमी पे भी आएगा? हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अमेरिका जैसे मुल्क तो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास तो अपना तेल है, नया नया वेनेजुएला पे कब्जा हुआ है। ईरान अटैक करता है सऊदी अरब को, तो एक हमारा भी डिफेंस पैक्ट हुआ है कि सऊदी अरब पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक होगा। हमारी पोजीशन क्या होगी इसमें फिर? देखिए ये तो बहुत चैलेंजिंग होगी। एक हमारा डायरेक्ट नेबर है, एक से हमारा डिफेंस पैकेज है, और जाहिर है अभी तक क्योंकि उस डिफेंस पैकेज की डिटेल्स हमें नहीं पता कि वो उसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है और किस मानी खेज तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया पॉडकास्ट और मैं हूं मोहम्मद आज़म। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में धमकी दी है। 10 दिन का टाइम है आपके पास। इस 10 दिन के दौरान क्या जंग रोकी जा सकती है, और जंग रोकने के लिए ईरान क्या ऑफर कर सकता है, ईरान के पास क्या मौजूद है? अमेरिका अगर हमला करता है तो इसके नतीजे में अमेरिका सिर्फ रजीम चेंज चाहता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना चाहता है, या अमेरिका के अज़ाइम इससे भी बड़े हैं? ईरान के साथ कौन कौन से मुल्क खड़े होंगे? चीन और रूस का किरदार क्या होगा? इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान के आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी? ये और ऐसे बहुत से एंगल्स हैं। इंडिया क्या करेगा? इन सब पर हमने बात की है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती से। वो इस जंग को किस नज़र से देखते हैं, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और आने वाले दिनों में इस खिते की सूरत हाल क्या होगी, ये जानते हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती से। हैप्पी वॉचिंग। खालिद चिश्ती साहब, वेलकम टू दुनिया पॉडकास्ट एंड थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। अब ये जिस जगह डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के स्टेज पे खड़े होकर एक नई जंग का ऐलान किया है, मैं तो देख रहा था तो वहाँ कहीं फ़लस्तीन की अलग रियासत की बात होगी, गज़ा को किस तरह रीबिल्ड करना है इसकी बात हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक बोर्ड ऑफ पीस जिसके नाम में अमन की बात है, आप उस स्टेज से खड़े होकर फिर जहाँ साथ पाकिस्तान बैठा हुआ है, सऊदी अरब भी बैठा हुआ है, आप वहाँ से ईरान को धमकी दे रहे हैं कि 10 दिन का टाइम है, आप हमारी बात मान लें वरना फिर हम आ रहे हैं। सो आपके लिए ये शौक था या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बोर्ड ऑफ पीस का असल में ये इस्तेमाल होना है धमकी देने के लिए या नई जंग शुरू करने के लिए? बहुत शुक्रिया आज़म, आपने इनवाइट किया। देखिए इसमें डेफिनेटली डिस्कनेक्ट है।
کہ نام اس کا بورڈ آف پیس ہے، اور اس پیس ہے جس میں انفارچونیٹلی ابھی تک فلسطین کا نام نہیں ہے، اور ایون غازہ کا بھی نہیں ہے. جس کے لیے یہ بورڈ تشکیل دیا گیا تھا وہی نہیں ہے. تو یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے ہمیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو ایک پازیٹیو کنورٹ کیا جانا چاہیے. اب میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آپ اور میں تو بیٹھ کر یہی بات کریں گے نا کہ آئیڈیل جو سرکمسٹانسز ہیں جس کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. انفارچونیٹلی میں پہلے بھی اس بورڈ آف پیس کے بارے میں بھی کہتا آیا ہوں کہ جب اس سے شک آئی تھی ساری کی ساری پبلک ہوئی تھی، اس کے اندر ٹائم لائن سب سے بڑی نہیں ہے، میتھڈالوجی نہیں ہے. اب حکومتیں، ظاہر ہے مجھے تو نہیں کوئی بتائے گا، اور میں گلا اس لیے تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے حکومتیں جو پارٹیسپینٹس ہیں جو سگنیٹریز ہیں وہ سمجھیں کہ ہمیں تو پتہ ہے، ان سے کچھ ڈسکس ہوا تو بہت اچھی بات ہے پتہ ہو. لیکن جب تک پبلک کو نہیں پتہ تو اس پہ میں کامنٹ اپنا یہ آفر کرنا اس چاہوں گا. ڈسکشن میں یہ بات بھی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ایران کو دھمکی دینی ہے، اور پرٹیکولرلی جب ہم آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پاکستان بیٹھا ہے اور یہاں ایران سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں جہاں جنگ کی بات کی جا رہی ہے. سو ہمارے لیے یہ کہیں خطرے کی گھنٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایران پر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو آئی تھنک دنیا میں نیکسٹ جو موسٹ افیکٹڈ ملک ہوگا پاکستان ہوگا، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کو کیا فرق پڑتا ہے بارڈر ایریاز کی وجہ سے؟ آپ کسی اور نیبر ملک کا نام لے لیں، ان کے ترکی کی طرف ہے، عراق کی طرف ہیں، باقی جتنے ملک نیبرہڈ میں ہیں، میرا نہیں خیال ان کو اتنا افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن آلریڈی وولٹائل ہے. ایک بارڈر سے ہم فارغ ہوئے ہیں مئی میں، جی ایک افغانستان کے بارڈر سے ابھی تک ہم انگیجڈ ہیں. جی ابھی ہم جب بات کریں تو 36-48 گھنٹے میں وہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو تیسرا بارڈر ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ چوتھا ہمارا چائنا ہے کہ الحمدللہ وہاں سے چلے کمفرٹیبل ہے. تو اتنی زیادہ انایزی اور ٹینشن کا ماحول ہمارے بارڈرز پہ ہو تو ہم تو ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں تو انڈیا پہلے ہی چاہتا ہے کہ ہم ڈائلیوٹیڈ ہو جائیں، ایسٹ ورڈ کی بجائے ہم ویسٹ ورڈ دیکھنا شروع کریں. اب ویسٹ ورڈ ہمارے اگر ایک کی بجائے دو طرف ہم دیکھنا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل یہاں چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت آ جائے، شاہ فرحان کے بیٹے آ جائیں جنہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں آیا تو اسرائیل کی تسلیم کر لوں گا. تو آپ خود ہی ایک پکچر ڈرا کرنا شروع کریں ویژول. آلدو میں نہیں مانتا کہ وہ اتنا آسانی سے آ سکیں گے، لیکن انوائرمنٹ چیک کریں کہ ہمارے طرف ہاسٹیلٹی اگر یہ حکومت نہیں رہتی جو آیت اللہ کی ہے اور ان کے رجیم چینج ہوتا ہے تو ہمارے ایک طرف انڈیا اسرائیل کا دوست بیٹھا ہوگا اور دوسری طرف ایران میں ایک ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرے یا ان کی دوست ہو. دیکھیے ان کی تو خواہش یہی ہے نا کہ ابھی وہ اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل حکومت ہے، اور ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، وہ پرو اسرائیل اور پرو امریکہ. اور اگر ایسی حکومت آتی ہے تو وہ پرو پاکستان نہیں، میں اس کو دیکھ رہا. یعنی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی ایکویشن میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں. ایبسلیوٹلی نقصان سب سے زیادہ ہمارا ہی. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن میں ابھی تھوڑا سا ہم نا ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک تو یہ جنگ یعنی وہ کہتے ہیں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ اب تو اٹیک ہی ہوگا، یا کہاں اس کو روکا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. اور پھر ہم اس آپشن پہ بات کر لیں گے کہ ایران کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 دن کا ٹائم ہے، 10-15 دن کا، اور اس میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز ٹائم گین کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کے دشمن کے پاس صلاحیت کیا ہے، ان کے پاس اسلحہ کیا ہے، وہ لڑ کتنا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. سو یہ مذاکرات اصل مذاکرات ہیں، یہ بس وہ ٹائم گین کیا ہوا ہے. امریکہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے آگے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ ہوتی ہی گیم آف نروز ہے، اور بنیادی طور پر جس ملک کے پاس، جو اس صورت میں امریکہ ہے، جس کے پاس اوور ویلمنگ پاور ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ فورس یوز کیے بغیر، ڈالرز خرچی کیے بغیر، امبیرسمنٹ لیے بغیر ایک ایسی جنگ وہ جیت لے جس میں ٹریگر دبایا ہی نہ جائے. انہوں نے بہت کوشش کی، 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے ہے. اور ابراہم لنکن جو انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے لانچ کیا تھا، وہ تقریباً جاپان کی طرف تھا. وہ 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں اس کو سفر کروایا انہوں نے. 5,500 لوگ آن بورڈ ہیں جن کو یہاں ڈپلوائے کیا گیا. آلموسٹ 50 کلومیٹرز کی سپیڈ سے اس نے ٹریول کیا نان اسٹاپ. ایک بار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ آلموسٹ وینیزویلا کو گھیرے ہوئے تھا اتنے عرصے سے، وہ ڈپلوائے نہیں کیا، لیکن اب اس کو بھی ڈپلوائے کر دیا. تو انہوں نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ملک کی ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ، وہی اس کی پاور ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے. یس، پاور ٹو ہرٹ امریکہ کی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاور ٹو نیگوشیٹ یا پاور ٹو سرنڈر بھی ایران سبمٹ کر دے ہماری اس پاور کو دیکھتے ہوئے کہ ہم تو آلموسٹ آ گئے ہیں. بلکہ یہ تو انہوں نے کہا بھی نا، جو انوائے ہیں وٹکاف، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھنجھلا کر پوچھا کہ یہ ابھی تک
انہوں نے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ انہیں تو بھاگ کر میرے پاس آنا چاہیے تھا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر رہے ہیں, ہم بیلسٹک میزائل ختم کر رہے ہیں اور ہماری جان چھوڑیں اور آپ یہاں سے جائیں. سو ان کے پاس ہاں بھی یہ سوچ تھی کہ میں جتنی پاور دکھا رہا ہوں, ابراہم لنکن دکھا رہا ہوں, میں دوسرا جرالڈ فور دکھا رہا ہوں, سو یہ اس سے ڈر جائیں گے اور آ کر سرنڈر کر دیں گے. سو وہ یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا ماننا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ایل ایڈوائز ہوئے ہیں اس معاملے میں, ان کو مشورہ ٹھیک نہیں دیا گیا. ان کو شاید یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی ملٹری مائٹ ہے, اور سب سے زیادہ شے دینے والا ملک اس دنیا میں وہ اسرائیل ہے. دیکھیے پہلے ہوتا تھا ٹریڈیشنلی, اگر آپ دیکھیں تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں, عراق میں ہوئی ہے, لیبیا میں ہوئی ہے, افغانستان میں پچھلا اٹیک ہوا تھا, امریکہ پہلے ایک مورل گراؤنڈ جیسا بھی تھا, ایک یونائٹڈ نیشن کو یوز کر لیتا تھا ایک امبریلا کے طور پر. پھر اس کے بعد نیٹو کو اکٹھا کرتا تھا 40-44 ملکوں کو, اور پھر کہتا تھا جی ہم افغانستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ہم فلاں ملک پر جا رہے ہیں. ایک سو کالڈ ایتھیکل گراؤنڈ ہوتا تھا اور ایک جوائنٹنس ہوتی تھی. اس دفعہ امریکہ اکیلا ہے. اسرائیل نے کر کے دیکھ لیا جون میں اکیلے, پھر اس کو B-52 منگوانے پڑے جنگ بند کروانے کے لیے. تو اس دفعہ امریکہ کو اسرائیل ہی شہ دے رہا ہے اور نتنیاہو ہی شہ دے رہا ہے کہ آپ یہ وینیزویلا پلس ہے ایران ایک قسم کا. اسی لیے مظاہرے کروائے گئے. انہوں نے دیکھا کہ بس ذرا سا دھکا لگے, وہ فیل ہوئے پہلے, وہ جو انٹرنل انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور سب سے زیادہ آؤٹ لائٹ انہوں نے سپورٹ بھی کر دیا پبلکلی کہ ہماری مدد آ رہی ہے. جی کھل کے سامنے آ گئے. تو یہ 2 مہینے گزر گئے اس بات کو. پھر انہوں نے سوچا وہ کام نہیں چلا, پھر انہوں نے یہ پوسٹنگ شروع کر دی. پوسٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ پوسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو آلموسٹ کنونس کر دیا جائے کہ آپ پر حملہ میٹر آف چانس نہیں ہے, میٹر آف ٹائم ہے. جب آپ کسی دشمن کو یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا ان کو بلیو کرنے پر, پرسیپشن کرنے پر, بلڈ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں, تو عام طور پہ اتنا بڑا ملک اگینسٹ اتنا چھوٹا ملک, ملٹریلی بات کر رہا ہوں, تو وہ کمپرومائز یا سرنڈر کر لیتا ہے. لیکن کیوں نہیں کر رہا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پچھلے 1 سال میں انسرٹینٹی کو ایز اے میٹر آف ٹول آف اسٹریٹجی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. وہ عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں. جو انہوں نے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سرنڈر کر جائیں گے, وہ مس کیلکولیٹ ہوا. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. ابھی آپ نے ذکر کر بھی دیا کہ جون میں تب آپ اور ہم بیٹھے تھے اور ہم نے بات کی تھی. میں روٹرز کو دیکھ رہا تھا, روٹرز نے کوٹ کیا کہ ٹرمپ نے تب کہا تھا کہ دس واز سکسیزفل ملٹری آپریشن. وہ کیسا ملٹری آپریشن تھا کہ جس کے 6 ماہ بعد آپ دوبارہ آ کر پھر اسی خطے میں اور اپنے سب سے بڑے آپ کیریئر شپ لے آئے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو یا تو پھر آپ ایڈمٹ کریں نا کہ وہ غلطی تھی اور ہم اس میں فیل ہو گئے تھے, ہم اس میں کچھ اچیو نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر جو پروجیکٹ ہے, ہم نے اس کو بالکل زمین کے ساتھ ملیا میٹ کر دیا ہے. آ کر پھر آپ دوبارہ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پلیز خدا را اس کو بند کر دیں. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی شاید یہی کہا تھا, اور میں نے اس دنوں میں ہونے والے تمام پروگرام میں یہی کہا تھا جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ رول بیک کر لیا, 30-40 سال پیچھے دھکیل دیا, 19 سائنٹسٹ ایلیمنیٹ کر دیے. تو میں اس وقت بھی نہیں مانتا تھا. میں اس وقت بھی کہا تھا کہ جو نیوکلیئر پلانٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایران کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو, وہ نارمل کانٹریکٹر نہیں بناتے, اور وہ زمین سے توپوں کے لیے اور ٹینکوں کے گولوں کے اگینسٹ نہیں بنایا جاتا. ان کو پتہ ہوتا ہے اس پہ ایئر اسٹرائک آنی ہے, اور ایئر اسٹرائک ایران کے اوپر کون سے ملک کی آنی تھی؟ ون آف دا اونلی سپر پاور, امریکہ کی. تو جب ایران نے بنایا تھا, میں جون میں بھی یہی کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 30-40 سال پہلے, اور وہی بات سچ ثابت ہوئی, کو 6 مہینے بھی نہیں نکلی ان کی جو وارنٹی تھی سو کالڈ کہ جی یہ تو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا. تو اگر یا تو آپ مانیں, پھر جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں بھی آج بھی کہتا ہوں کہ یا آپ مانیں کہ ہمارا ہاف ہارٹیڈ تھا, ہماری پینٹریشن اس طرح نہیں ہوئی تھی بامبس کی اور جو بھی تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے, وہ سپر پاور ہے, وہ جب مرضی کیسز بلائے, جس کا مطلب ہے کہ ریزن نکال لینا کہ میں نے تو اس پہ حملہ کرنا ہے اور آج میں نے اس وجہ سے کرنا ہے. انفارچونیٹ پارٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ روٹرز لکھ رہا ہے کہ ایران نے یہ آفر کیا ہے کہ جو ایران کا لارج آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے, دا آفیشیل سیڈ ان نیگوسیشن ٹو ریزالو decades of dispute over Tehran nuclear activities. Within the economic package under negotiation, the United States also been offered opportunities for investment in oil industry. اب میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو آپ نے اغوا کر لیا, اغوا یہ مجھ سے کہیں گے, وہ آپ نے کر لیا اور آپ نے اس کی 20 وجوہات بتائی تھی, وہاں یہ مسئلے تھے اور یہ مسئلے تھے, لیکن آخر میں وہ کیا نکلا, وہ مسئلہ تھا تیل کا. تو اگر یہ ایران اب جب دوبارہ جنیوا میں بیٹھ رہا ہے جمعرات کو, اور وہاں یہ آفر کرے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تیل ہے اور آپ اس انڈسٹری میں آ کے انویسٹ کریں, اور اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس چلا جائے, تو پھر یہ صورتحال جو ہے یہ ڈسپوز آف ہو سکتی ہے, کیونکہ ایونچولی تو انہیں پیسے چاہیے, تیل چاہیے. ایک پھر بھی کویشچن مارک رہے گا, میرا ماننا یہ ہے, کیونکہ ایران میں صرف تیل ایک اپنی جگہ ہے, نیوکلیر ایک اپنی جگہ ہے, ایک اور کنسرن ہے وہ, اور امریکہ کو کم ہے, اسرائیل کو زیادہ ہے, بیلسٹک میزائلس.
دیکھیے ابھی بھی آپ فوکس کریں گے، نتنیاہو ابھی جو امریکہ گئے تھے، میری ریسرچ کے مطابق یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ زور اسی بات پر دینے گئے تھے کہ آپ کو نیوکلیر اپنی جگہ کرنا چاہیے، لیکن بیلسٹک کروز میزائل، ہائپرسونک میزائل کا جو اسٹاک پائل ہے اس کو ایلیمنیٹ کرائیں، کیونکہ اسی سے صرف ڈائریکٹ اسرائیل کو تھریٹ ہے. اسی نے جو جون کے مہینے میں سارے ان کے ایئر ڈیفنس کے سارے سینسرز کو، تھرڈ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ویپن تھا سب سے جو دیا ہوا امریکہ کا تھا، پھر سلنگ، ایرو 3، ایرو 2، آئرن ڈوم، سب کو پینیٹریٹ کر کے انہوں نے میزائل پہنچا دیے تھے، چاہے وہ 10% پہنچے یا 15%، وہ تو علیحدہ بحث ہے، لیکن انہوں نے ڈیلیوٹ کر دیا. وہ میزائل تو ایک بھی پہنچا تو میسج چلا گیا کہ ہم یہاں آ سکتے ہیں اور آپ کا ایئر ڈیفنس بریچبل ہے. پہلی بات آپ نے ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی کر دیا. 12 دن تک ان کے پرائم منسٹر، ڈپلومیٹس بنکرز میں رہے، لوگ بنکر میں رہے، خوراک سٹاک کرنی انہوں نے شروع کر دی، ان کے ہیڈ کوارٹر مساعد کو انہوں نے تباہ کر دیا، ان کا وائز مین کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو تباہ کر دیا. تو ریچ تو انہوں نے دکھا دی. تو ریچ کا دکھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری کنوکشن بھی ہے، ریزالو بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو بلانا پڑا. تو ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ ایران کے خلاف سب سے زیادہ جو میزائلز کے خلاف وہ اسرائیل ہے، نہ کہ امریکہ. امریکہ شاید سیٹسفائی ہو جائے نیوکلیر جو رول بیک کہہ لیں یا جتنی پرسنٹیج ہے اور آئل کی ہینڈنگ اوور کا پارشل ڈیل اس پہ ہو سکتی ہے، اس پہ پاسبل لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اسرائیل نہیں بننے دے گا. اس کی اصل میں ٹانگیں کانپ رہی ہیں بیلسٹک میزائل کے پروجیکٹ سے، اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی سے جا کے کہتا ہے کہ پلیز میرا مسئلہ حل کروائیں. اچھا چلیں، یہ صورتحال ہے. اب ہم چونکہ اب وہی وش کہ جنگ کی صورتحال نہ ہو، لیکن اگر جنگ ہو جاتی ہے، حملہ ہوتا ہے، تو ہم ذرا اس کی پاسبلٹیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یو ایس کے جو 2 وارشپس ہیں، کیڈٹ شپس ہیں، یہ آتے ہیں، تو ان کو ذرا بریفلی آپ بتا سکیں کہ ان کے اوپر ڈپلائمنٹ کیسی ہے، کون کون سے جیٹس ہیں، میزائل ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، جنہیں لے کے اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی ملٹری پاور ایران جیسے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. یو ایس کیا کیا لے کے آ رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ابراہیم لنکن ڈپلوائے کیا گیا تھا، یہ رفلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی 4.5 ایکڑ کی فلوٹنگ زمین ہوتی ہے، سمجھ لیں، اوکے، جس کے اوپر ایک رن وے ہوتا ہے، اور ابراہیم لنکن پر تقریباً 5,500 لوگ ان کے سیلرز ڈپلائڈ ہوتے ہیں. 75 جہاز ہوتے ہیں، جس کے اندر F-18 مین جہاز ہے اسٹرائک کا، 10 F-35C ورژن بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اور پیچھے F-18 ہوتا ہے جو بنیادی طور پر جیمر ہے، الیکٹرانک جہاز ہے. اس کے پیچھے ایک E-2C ہاکائی ہوتا ہے جو بنیادی طور پر 100 جہازوں کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ایئر بورن پلیٹ فارم کے طور پر ایکٹ کرتا ہے، پیچھے سے کنٹرول کرتا ہے. F-18EG جو ہے وہ گراؤلر جو وہ جیمنگ کرتا ہے. F-18 جو ہے وہ اسٹرائک کرتے ہیں. F-35 اسٹیلتھ ہے 4.5 5th جنریشن، وہ بھی اسٹرائک کرتا ہے. یہ تو اس جہاز کی کمپوزیشن ہے. اس جہاز کی تقریباً 97 ٹنز اس کا وزن ہے. تو اتنا وزن ہونے کے بعد، اتنے مین پاور ہونے کے بعد، یہ اسٹرائک کے لیے آبویسلی موسٹ سوٹیبل کیوں ہوا، وہ آپ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اس لیے ابراہیم لنکن کو کیا گیا. میں سب کی رپورٹ کر دیتا ہوں. 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کے پاس ٹوٹل. روزویلٹ جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے، میں نے خود بھی اس کو وزٹ کیا ہوا ہے کسی ٹائم میں نے ایئر فورس کے زمانے میں ایکسرسائز کی تھی تو وزٹ کیا تھا. روزویلٹ ابھی ریپیئر سے نکلا ہے. جیرارڈ فورڈ جو ہے وہ پیرا دے رہا تھا وینیزویلا کا. ابراہیم لنکن کو ڈپلوائے کرنے کا مقصد 2 ایڈوانٹیج تھی ابراہیم لنکن کی. ایک، ہوتیز نے جو پچھلے دنوں میزائلز فائر کیے تھے، یہ اسی وقت پرشین گلف میں تھا، اس نے وہ انٹرسیپٹ کیے تھے اسی ایئر کرافٹ کیریئر نے. تو ایک تو یہ وار ایکسپیرینس تھا اس کا، اور دوسرا یہ واحد جہاز ہے جس پر F-35 ڈپلوائے ہوتا ہے. وہ جیرالڈ پہ نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کے پر بھی 75 جہاز ہیں. اوور آل وہ مین پاور اور کیپیبلٹی وائز دنیا کا نمبر 1 ایئر کرافٹ کیریئر ہے. لیکن اس کے 2 وجوہات سے اس کو پہلے ڈپلوائے کیا گیا. ایک تو وار ایکسپیرینس، اور دوسرا F-35، اور تیسرا جیرارڈ فورڈ وینیزویلا نے آبویسلی اس کو وینیزویلا کو انگیج تھا تو اس کو فوری طور پر ڈپلوائے کیا تھا. تو اب کمپوزیشن کیا بن رہی ہے بنیادی طور پر؟ ظاہر ہے امریکہ کے پاس بہت پاور ہے، انہوں نے تقریباً، تو پھر ان 3 وجوہات پہ اگر ابراہم لنکن کو آپ نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کو بھی تقریباً اب کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن میں وہ آ کے کھڑا ایک 2 ہیکل جہاز بتا رہا ہے کہ ابھی اٹیک کیا کہ ابھی کیا، تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ جیرالڈ فورڈ کو آپ نے وینیزویلا سے نکالا اور اب وہ بھی ٹریول کر کے اس طرف آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پوسچرنگ دکھانے میں یا ڈسپلے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جب پہلا راؤنڈ کیا تو ایران نے پھر کوئی، جس کو کہتے ہیں نا، کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ ہم کوئی، اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ڈبو بھی سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس جہاز کو بنیادی طور پر لایا اس لیے گیا تھا کہ پوسچرنگ ایڈ کرنی تھی، ایک کنوکشن بلڈ کرنی تھی ایران کے ذہن میں کہ اگر آپ ابراہیم لنکن سے مروب نہیں ہوئے اور ڈپریس نہیں ہوئے تو ہم ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر لانا، کہ آپ کو پوسچرنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی تقریباً 12 کے قریب ڈسٹرائر، جو میزائل ڈسٹرائر بورڈ ان کی شپس ہیں، وہ ڈپلائڈ ہیں. پرشین گلف میں ہے، ریڈ سی میں ہے، 3 میڈیٹیرین میں ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے،
اور ظاہر ہے ریڈ سی کے اندر پرشین گلف میں تو ہیں ہی ہیں, اور گلف آف عمان میں بھی ہیں, اور اسٹیٹ آف ہارمز کے بھی انہوں نے 2 شپس کھڑے کیے ہوئے ہیں. یعنی آل بیلٹ انہوں نے مکمل کی ہوئی ہے کہ جب کوئی فائر کیے گئے میزائلس اگینسٹ شپس ان کے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف تو یہ انٹرسیپٹ کریں گے. لیکن بائی دا وے ایک اور لائٹر نوٹ پہ بتاتے چلوں کہ یہ جون میں بھی سب کوئی ڈپلائمنٹ تھی. اتنی ہی ڈپلائمنٹ تھی؟ جی نہیں, اتنی نہیں تھی, لیکن انہوں نے ریڈ سی بھی اس وقت کور کیا تھا, انہوں نے پرشین گلف بھی کور کیا تھا, انہوں نے ایسٹرن میڈیٹیرین اسرائیل کے جو ایسٹرن سائڈ پر جو وہ ہے اس کو بھی کور کیا تھا. تو یہ ساری کی ساری ڈپلائمنٹ کمپوننٹ وائز تھی, اب صرف نمبر زیادہ ہیں. نمبر زیادہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بھی یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ جو لے کر آ رہا ہے یہاں پہ فارمیشن لے کر آ رہا ہے وہ بتا دی ہیں, اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ کہ ایران, ہم یہ سنتے ہیں کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے, ایران کے پاس سپر سونک میزائلز ہیں, ایران کے پاس ڈرونز ہیں, ایران کے پاس وہ ایئر فورس تو نہیں ہے یا ایئر پاور تو نہیں ہے کہ وہ آئے ہوا سے اور ان شپس کو ٹارگٹ کر سکے. کیا وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور اگر یہ جو میزائل ہیں بیلسٹک یا سپر سونک یا ڈرون ہیں, کیا ان سے ایران ان شپس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ایران کیا کر سکتا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر ایران پچھلے جون سے لے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا رہا. یہ بڑا ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ان پر آبلیگیشن ہو گئی حکومت پر کہ ہم نے کچھ ملٹری ہارڈ ویئر بہت میسو اور بہت جلدی انڈکٹ کرنا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو ابھی انریسٹ ہوئی تھی لوگوں میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے بہت زیادہ ڈیفینس اسپینڈنگ کی چائنا اور روس سے اسلحہ خریدنے کے لیے, اس لیے اکنامک حالت اور خراب ہوئی, اس لیے ان کی اور کرنسی گر گئی. ایک اور چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس نے سینکشن لگائی تھی. دیکھیے جب کوئی ملک امریکہ جیسا ایران جیسے ملک کے خلاف سینکشن لگاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ٹریگر کروں گا, ان کو ابھاروں گا, ہارڈ شپ آئے گی تو وہ اپنی حکومت کو گرا دیں گے. لیکن اس کے 3 آسپیکٹ ہوتے ہیں. جب ہارڈ شپ کوئی آپ آتی ہے, ڈیفینیٹلی آتی ہے, لوگ اپرائزنگ کرتے ہیں. نمبر 2 ایک اور بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہوتا ہے, جب آپ اس طرح کی ہارڈ شپ کرتے ہیں تو حکومت کو بھی نقصان ہوتا ہے, ظاہر ہے مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے, لیکن حکومت کو ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ ایگزٹ اسٹریٹجی بھی حکومت کو دے دیتے ہیں, اور ایگزٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ حکومت ایران کی بات نہیں کر رہا, اگر اس کی مس گورننس ہے, کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, وہ ساری کی ساری یہ بہانہ کر کے کور ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پر سیکشن ہے. تو یہ جو آپ کی بری حالت ہے یہ انہیں ایک نیریٹو مل جاتا ہے, نیریٹو مل جاتا ہے, ایک پرسیپشن بلڈ کرنے سے ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ اینٹی امریکہ یہ پوائنٹ آف ویو ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اینڈ پرو گورنمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہماری حکومت تو مجبور ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پرسیپشن کے کور میں ایران نے جون کے بعد سے اب تک اپنی ملٹری پر اسپینڈنگ کی ہے, بہت زیادہ کی ہے, اور ایک ملک نہیں, صرف چائنا سے نہیں, رشیا سے بھی کی ہے. میں اب بہت سے ریسرچ کر چکا ہوں. انہوں نے S-300 میزائل لیے ہیں سرفیس ٹو ایئر, یہ وہی S-400 کے قریب ہے اس کی ماڈل جو انڈیا کا ہم نے تباہ کیا, جو ہم نے مئی میں ریفریش کر رہا ہوں میں صرف. پھر اس نے HQ-9B لیا ہے سرفیس ٹو ایئر جو پاک فضائیہ کے پاس بھی ہے, اور یہ بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے اور بہت پورٹنٹ ہے. نمبر 1 ڈرونز میسو انڈکشن انہوں نے کیا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی قریب آیا, چھوٹے جو کوئی بھی اسٹرکچر ہم بھیجیں گے, فلائنگ مشین بھیجیں گے لائک ڈرون, وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے گا. جبکہ بڑے جہاز ان کے پاس پہلی بات تو ہے ہی نہیں, ایئر فورس میں F-14 ہے, MiG-29 ہے, وہ آبسلیٹ ٹائپ ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ بہت سگنیفیکنٹ رول کو پلے کریں گے. تو ان کی ڈپینڈنسی میں 3 ڈائمینشن میں کور کرتا ہوں. نمبر 1 ہوا سے یہ فائر کریں گے, یہی سرفیس ٹو سرفیس میزائلس ان کے پاس ہیں. ان کے پاس ایسے میزائلس ہیں جو تقریباً 1000 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ شپس تک بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اور موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھیے کہ ان کے پاس ڈرونز تھاؤزنڈس میں, شاید میں پڑھ رہا تھا 10,000 کے قریب میں شاید. اس خطے میں شاید یہ ان کا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ ہمیں سب سے بڑی پاور بننا ہے, ڈرون پاور بننا ہے. ہوا سے یہ ہوگا. جب بھی کوئی ایئرکرافٹ کیریئر یہ قریب لائیں گے, میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سیچوریشن کی اسٹریٹجی کریں گے. سیچوریشن یہ ہوتی ہے کہ اتنا اوور ویلم اور اتنی ملٹی ڈائریکشنل سے حملہ کر دیں کہ رسپانس ڈیلیما ہو جائے دشمن کو, ڈیفینس سسٹم کنفیوز ہو جائے وہاں پہ. ایگزیکٹلی رسپانس ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے لڑ رہا ہوں, ایک ویورس کے آسانی کے لیے میں لڑ رہا ہوں, تو آپ مجھے 2 مکے ماریں گے تو میں آپ کو 2 مکوں کا شاید جواب دے دوں. لیکن اگر مجھے 10 لوگ مکے مارنے آ جائیں تو وہ 20 بازو ہو جائیں گے, تو میرے لیے ریئیکشن ڈیلیما ہوگا کہ مجھے کون کہاں سے مار رہا ہے, میں کاؤنٹر نہیں کر پاؤں گا. یہ ہوتا ہے ریئیکشن ڈیلیما. ریئیکشن ڈیلیما ایران کریٹ کرنا چاہتا ہے 3 طرح سے. ایک ایئر سے اسٹرائکس, سرفیس ٹو شپ میزائل, ڈرونز کے ذریعے شپ, سمندر کے اوپر سطح سے اوپر ان کے پاس بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں گن بوٹس ہیں پاسداران انقلاب کے پاس, جو راکٹ لانچرز اور میزائل سے لیس ہیں. یہ ان کو اسٹارم کریں گے فرام آل ڈائریکشن. یہ سوئسائڈل ٹائپ ہوگا, جس کو وہ ٹارگٹ کر سکے گا شپ کرے, لیکن پھر وہی والی بات ریئیکشن ڈیلیما یاد رکھے. اور سمندر کی سطح کے نیچے سے ان کے پاس سبمرین ہے ڈیزل کی.
उसके ऊपर जो टॉर्पेडो लगा हुआ है वो कम सतह समंदर की, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में सतह के पानी की डेप्थ बड़ी कम है, उसके लिए बड़ी सूटेबल है। अमेरिका के पास जो सबमरीन्स हैं उनको बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए होती है समंदर की, तो अनसूटेबल है। मेरा मानना ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के करीब लाकर वो अपनी सबमरीन मुश्किल होगा, और अगर लाएंगे तो वो मारी जाएंगी। तो इनके लिए जरूरी है, अमेरिका के लिए, वो सबमरीन्स को बाहर रखे, जबकि इनके डेप्थ कम होने की वजह से, जिसमें ये डीजल सबमरीन बड़ी आइडियल है, ये पेनिट्रेट करके टॉर्पीडोज फायर करके अटेम्प्ट करेंगे कि अंडर द सी, ऑन द सरफेस एंड फ्रॉम द एयर, ये 3 डायमेंशन। ये जो सबमरीन है ये डायरेक्टली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस तक भी टारगेट कर सकती है। उनके पास सबमरीन डिटेक्टर्स हैं उनके पास, लेकिन ये उस रेंज पे जाने से पहले, अगेन जैसे मैंने कहा, ये इस्तेमाल ये नहीं करेंगे कि इंटरसेप्ट, तो स्टैंड लोन तो हर वेपन हो सकता है, ड्रोन्स भी इंटरसेप्ट हो सकते हैं, उनके क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट हो सकते हैं, उनके गन बोट्स भी हो सकती हैं। ये उसको नहीं कर रहे कि इंटरसेप्ट वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये सैचुरेट करेंगे उनके एयर डिफेंस को, उनके डिफेंस के सारे मैकेनिज्म को ओवरवेल्म कर देंगे कि इतना ज्यादा टारगेट्स दिखाओ कि उनमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ क्लैरिटी या रिएक्शन डिलेमा हो जाए कि हम किसको पहले पकड़े और किसको पहले। तो फिर तो अमेरिका भी तो ये चाहेगा ना कि ये एक दफ़ा अपनी स्ट्रेंथ शो कर लें, ये आएँ, और अगर हमारे सिस्टम को थकाना चाहते हैं, जो आप सिचुएशन की बात करें, तो आप थका लें। जब वो थकाने की कोशिश करेंगे तो आप कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके होंगे, उसके बाद आपके पास पीछे होगा कुछ नहीं, तो फिर उसके बाद यूएस जो अटैक करने के लिए आएगा आप उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी तो वहाँ पे भी डिज़ाइन हो सकती है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ऑब्जर्वेशन आपने बिल्कुल ठीक पिक की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी स्टेज पे ईरान उनके बहरी बेड़े को डुबोना नहीं चाह रहा, और ना डुबो सकता है शायद। एक बात, शायद कुछ सरप्राइज ऐसे हो जो मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन अपेरेंटली जो इस वक्त मैं पढ़ पाया हूं उनके बारे में, इनके पास डायरेक्ट सिंक करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं है। लेकिन आप जरा विजुलाइज करें कि चंद हिट्स लग जाएं अगर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, तो ब्रेकिंग न्यूज ईरान के हमलों की चलेगी या ब्रेकिंग न्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में चलाएंगे? तो ईरान के हमले की। तो यही वो चाह रहा है। वो ये चाह ही रहा है कि जिस तरह जून में इजराइल की मिथ तोड़ दी उसने जी। देखिए, 2 मुल्कों के जो जून का अटैक हुआ था उसके अंदर 2 मुल्कों का एक अना थी। ईरान ने कहा हमारे पास बहुत कुछ है, इजराइल ने कहा हम तो 265 बिलियन, जब से इजराइल बना है 265 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड सिर्फ मिली अमेरिका से, सिर्फ इजराइल को। तो इजराइल के बारे में तो उनको था कि ये ब्रीचेबल ही नहीं है, ये तो पेनिट्रेट हो ही नहीं सकता। पिछले 78 सालों से तो ये इंप्रेशन चल रहा था, लेकिन ईरान ने कर दिया। तो दोनों मुल्कों में से, ईरान और इजराइल में से मिथ किसकी टूटी? ईरान की, इजराइल की। इजराइल की। तो ईरान अभी भी ये चाहेगा कि मैंने तो कुछ नहीं गंवाना, मेरा तो गॉन केस है। यस एग्जैक्टली, वो कहेगा कि मैंने एवरीथिंग टू लूज, दे हैव एवरीथिंग टू लूज। अगर न्यूयॉर्क टाइम में और वॉशिंगटन पोस्ट में ये हेडलाइन चल जाए कि अब्राहम लिंकन हिट हो गया, तो फिर क्या पब्लिक ओपिनियन होगी? तो ईरान इस वक्त परसेप्शन की जंग जीतना चाहता है, ना कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन की जंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने इस बात में 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक आपने F-300 का जिक्र कर दिया और एक आपने HQ-9 डिफेंस सिस्टम का। अब ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं, एक रूस है और एक चीन है। रूस से अभी ड्रिल किए हैं ईरान ने मिलके, और उस पर इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि दरअसल इन ड्रिल्स में ईरान ने अपने बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक जगह पर प्लेस किया है, उस कवर में, उन ड्रिल्स के कवर में। सो इज इट सो कि ये किया गया है? और दूसरा, रूस बराह रास्त इस जंग में किस तरह शामिल होगा? वो की हो सकती है सूरत हाल, या वो पीछे रह के सिर्फ सपोर्ट करेंगे, उन्हें इक्विपमेंट देंगे, उन्हें इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक और रीज़न अमेरिका की अटैक डिले करने की मेरी नज़र में एक और भी है। बुनियादी तौर पर अमेरिका को क्योंकि श्योर नहीं था कि इस दौरान ईरान ने चीन से और रूस से क्या कुछ लिया है, तो वो सारा सरप्राइज पैकेज में चला गया। जो पहले उन्होंने रीडिंग या मैपिंग की हुई थी उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, मैप्स की, उनकी लोकेशन की, हाइड आउट्स की, एयर डिफेंस वेपन्स की, वो तो ऑब्सलीट थी निस्बतन। तो इसी वजह से उन्होंने इनको अश्योर्ड किस्म का अटैक कहा। जब कहा कि हम कल आ जाएंगे, कि शाम को आ जाएंगे, तो जाहिर है ईरान ने मजबूरन अपने डिप्लॉय किए अपने एसेट्स डिप्लॉय किए, एयर डिफेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया, अपनी लीडरशिप को छुपाया, अपने जितना एक्सपोज कर सकता था मजबूरन, क्योंकि वॉर लोकेशन पर उन्हें जाना था या वॉर स्टेटस पे जाना था। तो अमेरिका डेफिनेटली उसको मॉनिटर कर रहा होगा। एक बात तो ये है। अब आपका वो सवाल कि जो आप कह रहे हैं कि रूस क्या करेगा और चीन क्या करेगा, क्योंकि हम चीन को डिस्कस करेंगे। मैं अभी रूस चाह रहा हूँ कि एक तो रूस के साथ डील्स की हैं, और दूसरा ये कल की खबर है कि $500 मिलियन से ज़्यादा का एग्रीमेंट हुआ है ईरान और रूस का, जो मिलिट्री इक्विपमेंट और हार्डवेयर के हवाले से है, ख़ास तौर पर वो वाले मिसाइल जो आप कंधे पर रख के फायर कर सकते हैं। उसमें भी टाइम तो लगेगा, वो फ़ौरन तो नहीं मिल जाएंगे, लेकिन रूस इससे पहले इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दे चुका होगा जो बराह रास्त यूएस को
ٹارگٹ کر سکے؟ دیکھیے بڑے جو اس طرح کے ملک ہوتے ہیں یہ آپ کو سگنلز بھی دیتے ہیں، آپ کا تھاٹ پروسیس ڈیورٹ کرتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی کو دے چکا ہو اور انہوں نے ایسے سمبولک اعلان ابھی کیا ہو، یہ ایک سیلف سرپرائز ہو سکتا ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں. دوسرا جو آپ نے کہا، آپ نے دیکھا پرسوں انہوں نے نیول ایکسرسائزز کی ہیں روس نے. وہ نیول ایکسرسائزز کا ان حالات میں کیا مقصد تھا؟ میرا خیال ہے روس نے یہ میسج دیا ہے کہ یہ ہم آپ کو ایک اور افغانستان بنا دیں گے جو آپ نے سوویت یونین کا بنایا اس زمانے میں، یعنی یہ پرولونگ ہوگی. اور آیت اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ شارٹ نہیں ہوگی، یہ ریجنل وار ہوگی. ریجنل وار میں کیا ہوگی؟ 19 بیسز ہیں آلریڈی، 50 جہاز جارڈن میں کھڑے ہیں امریکہ کے آ کر، تو پھر وہ جارڈن کو لیٹ گو کر دے گا. وہ میرا نہیں خیال. وہ ایران سمجھے گا کہ جہاں جہاں جہاز ہیں ہمارے خلاف وہ ہمارے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے، یعنی جہاں جہاں امریکہ کا جھنڈا نظر آئے گا وہ وہاں وہاں ٹارگٹ. ایگزیکٹلی. اور وہی وجہ ہے کہ تقریباً 8-10 ہزار تو ان کے ادھر ہیں، بحرین میں ہیں لوگ، 12 ہزار کے قریب قطر میں ہیں لوگ. ان کو ایویکویٹ کر بھی لیں لیکن انفراسٹرکچر تو وہیں رہتا ہے. تو اگر یہ جنگ سیریس ہوئی اور سمبولک اور آپٹک سے آگے چلی گئی تو میرا خیال ہے ایران ڈیفینیٹلی ان کو ٹارگٹ کرے گا. اور اب اگر ہم اس کو چین کے اینگل کو ڈسکس کر لیں، چین نے ایک ڈیفینس سسٹم HQ-9 تو دے دیا، لیکن میں ایک ریفرنس آپ کو مئی کی جنگ کا دینا چاہتا ہوں کہ بظاہر اس جنگ میں چین کا ہی نہیں تھا. اٹ واز انڈیا ورسز پاکستان. پاکستان کی ایئر فورس نے اٹیک کیا، لیکن ہم جتنا کلوزلی چین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ملٹری اکوپمنٹ ایئر فورس کے حوالے سے ہے. تو چین بظاہر کہیں نہیں تھا لیکن چین تھا. سو یہاں بھی یہ صورتحال تو نہیں ہوگی کہ چین نظر نہیں آئے گا لیکن چین تصویر کے پیچھے ہوگا؟ دیکھیے اعظم، جب بھی دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے لڑنی تو آپ نے خود ہوتی ہے. لیٹ اس بی ویری کلیئر. انڈیا نے کہا کہ جی چین نے ہمیں ہرایا، پاکستان نے نہیں ہرایا. اور میں اس وقت بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا ہو کہ انہوں نے بھی میراج 2000 اور رافیل فرانس کے یوز کیے تھے، انہوں نے S-400 روس کا استعمال کیا. ہم کلیم کرتے کہ ہم نے فرانس کے رافیل کو اڑا، ہم نے تو نہیں کہا ہم نے 4 ملکوں کو ہرایا. تو بیک گراؤنڈ میں جو مرضی ملک ہو، چین نے ڈیفینیٹلی ان کی مدد کی ہوگی. لیکن جو میرا ماننا یہ ہے 6-7 مہینے بہت کم ہیں وار انٹیگریشن کے لیے. پاک فضائیہ نے جب یہ سارا حملہ الحمدللہ روکا تھا تو پاک فضائیہ کے جو سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں، وہ پچھلے آلموسٹ 3.5 سال سے اسی پر لگے ہوئے تھے کہ اپنے ویپن کی انٹیگریشن میں نے کیسے کرنی ہے، ون کل پکچر کیسے کرنی ہے، ملٹی ڈومین آپریشن کو آرکیسٹریٹ کیسے کرنا ہے. اگر جنگ ہوئی تو کس کا کیا رول تھا، ہر کمپوننٹ کو کلیئرٹی تھی کہ میں نے. اٹ واز پری ڈیفائنڈ. ایون ہمارے بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہمارے J-10C کو 3 سالوں میں کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے ایئر کمبیٹ کرنے کے. انہوں نے نیول سپورٹ میں کوئی مشن نہیں کیا ان پائلٹ سے، میں خود مل کر آیا ہوں. انہوں نے لینڈ فورسز کے سپورٹ میں کوئی مشن نہیں پریکٹس کیا، صرف ایئر کمبیٹ کیا ہے رافیل اسپیسیفک. بالکل. تو آپ کے لیے وار کے لیے جانے کے لیے جو ایران کی طرف واپس آتے ہیں 6 مہینے بہت کم ہے کہ آپ HQ-9B بھی لے لیں، آپ نے سرفیس ٹو ایئر میزائل بھی لے لیے، روس نے بھی آپ کو شولڈر ماؤنٹڈ دے دیے اور آپ کے بلسٹک میزائل بھی لے لیے. تو اس کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ہے اتنا کہ آپ انٹیگریٹ کر سکیں. آئی ہوپ کہ وہ انٹیگریٹ کریں، لیکن یہی ایک انسرٹینٹی ہے جو امریکہ کو بنیادی طور پر میرا ماننا یہ کہ روکی ہوئی ہے کہ ان کے اصل میں ہے کیا. ہم نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جارڈن میں ان کے جیٹس ہیں، وہاں پہ اٹیک کرے گا. اب ہم نے تھوڑی سی سچویشن نا ہم نے پاکستان کے اینگل سے بھی اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا صورتحال ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایران جوابی کارروائی میں جہاں گلف میں جہاں جہاں بیسز ہے وہاں اٹیک کر رہا ہوگا یا جہاں اسے جھنڈا امریکہ کا نظر آ رہا ہوگا وہ اسے اپنا جسٹیفائڈ لیگل ٹارگٹ سمجھے گا. لیکن ایک ٹارگٹ اسرائیل بھی ہے جو اصل میں امریکہ کو شے دیتا ہے کہ آپ یہ کریں اور آپ کر گزریں اور آپ رون دیں ایران کو اور چڑھ دوڑیں. تو اگر ایران اسرائیل کو اٹیک کرنے جاتا ہے اس سچویشن میں اسرائیل نے اپنے ڈیفنس کو پچھلے کچھ ٹائم میں بہتر کیا ہے یا وہ اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ دس از اے میٹر آف ٹائم کہ ایران تو بالکل فارغ ہو جائے گا؟ دیکھیے سائز کا دوبارہ فریش کرتے ہیں. اسرائیل ایران سے 70 گنا چھوٹا ہے جغرافی کے حساب سے. KPK کا 1/4 ہے ہمارے KPK کا. ذرا سائز میں ویژولائز کر رہا ہوں، پاکستان سے 40% چھوٹا ہے اسرائیل. اتنا چھوٹا سا ملک اتنے $1 بلین امریکہ سے ڈیفینس لے کر جغرافی کی بات کر رہے ہیں پھر بھی اپنے ڈیفینڈ نہیں کر سکا. تو ایران تو بہت 70 گنا بڑا ملک ہے، کوئی مدد بھی نہیں دے رہا اس کو. ایئر ڈیفینس ویپن بھی کوئی خاص نہیں ملے تھے. اس کے باوجود جو انہوں نے کیا وہ میرے لیے سرپرائز نہیں تھا، لیکن جو اسرائیل کے خلاف ایران نے کیا وہ بہت بڑا سرپرائز تھا اور ہم سب نہیں جانتے تھے کہ اس طرح ہٹ بیک کرے گا. ایک اور جو ایران نے اسٹریٹجی کی تھی جو پوسٹ وار میں نے اسٹڈی کیا اور ریسرچ کیا، ایران نے بہت اسمارٹ موو کی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ بنیادی طور پر اپنے ڈرون بھیجے تھے اور بلسٹک میزائل بھیجے تھے وہ ریلیٹیولی اکنامک ورژن کے
اور مڈل کلاس کی پوٹینسی کے بھیجے تھے. لیکن جب وہ گئے تو اسرائیل نے ظاہر ہے ان کو سب سے پوٹنٹ, سب سے لیتھل اور سب سے ڈسٹرکٹیو سمجھ کر اپنے سب سے زیادہ مہنگے پیٹریوٹ میزائلز کو فائر کیا. تو ایران نے پہلے ان کے پیٹریوٹ کو ایگزاسٹ کروایا, ان کی آئرن ڈوم کا مت ختم کی, اور یہ شو کیا کہ آپ کی کیپیسٹی ختم ہو. اس کے بعد جب اسرائیل نے ریئلائز کیا کہ ان کے جو ڈرون یہ والے آ رہے ہیں, یہ تو نہ اس طرح وار ہیڈ کیری کر رہے ہیں, نہ اتنے پن پوائنٹ ایکوریسی سے یہ آ رہے ہیں, تو ہم نے اتنے زیادہ پیٹریوٹ میزائل کیوں ویسٹ کیے. تو جب تک انہوں نے آلموسٹ راشننگ شروع کر دی تھی پچھلی جنگ کے اندر, اور اب ری انفورس تو ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں, یہ میں نے کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کتنا کیا ہے اور کیا سرپرائزز ہیں. لیکن تھرڈ میزائل سب سے پوٹنٹ ہے, جو آلموسٹ لاکھ فٹ سے انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کو ٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے, لیکن ویپن سسٹم صرف سے نہیں ہوتا, بنیادی طور پر ایران نے بھی کوئی ڈیولپ کیے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ شاید انہوں نے کروز میزائلس میں بہت ڈیولپمنٹ کی ہے, خاص طور پر رشیا کے ساتھ پچھلے 7 مہینوں میں ایران نے, اور وہ سرپرائز دے سکتا ہے. سرپرائز صرف یہ نہیں کہ انٹرسیپٹ نہیں ہوں گے, سرپرائز یہی جیسے میں نے کہا کہ 10% بھی پہنچ جائے تو وہ مت ختم ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ذرا آ جاتے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہم نے جون 2025 کے بعد یہ سنا کہ اصل میں وہ جو جنگ رک گئی تھی تو اس میں بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ پاکستان کا کردار تھا. اب وہ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلے خاص طور پہ 1 سال میں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, ابھی بورڈ آف پیس میں بھی ٹرمپ رک کے حال چال پوچھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو اس میں پاکستان نے کہیں اپنا کردار ادا کیا تھا. کیا یہ پاسبل ہے کہ اب والی جنگ میں کسی بیک ڈور پہ پاکستان نے کوئی بات کہی ہو, کچھ سنی ہو, کوئی میسیجنگ کی ہو؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں پچھلے 7 مہینوں سے کہہ رہا ہوں, بہت لوگ کہتے ہیں اور میں شاید واحد ہوں جو کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ نہیں رکوائی تھی ہماری مئی والی. جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیسیلیٹیٹ کی تھی. آپ ماشاء اللہ میڈیا میں اتنے عرصے سے ہیں, آپ مجھے صرف یہ ایک سادہ سوال کا جواب بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا, وہ جنگ کسی ملک نے آنا تھا؟ کسی نے ہماری مدد کو نہیں آنا تھا. یہ جنگ ہم نے خود رکوائی ہے, اس قوم نے رکوائی ہے, مسلح افواج نے رکوائی ہے, پاک فضائیہ کی پرفارمنس سے رکی ہے. ہم نے اتنا ہٹ بیک کیا ہے کہ ان کو برداشت سے باہر ہو گیا. پہلی بات یہ. کمنگ بیک ٹو یور کویشچن کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی پاکستان پر آئی تھنک ہم آئیڈیلی سوٹڈ بھی ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی ہم ہی ہیں, جو میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا. آئیڈیلی سوٹڈ اس سے کہ ہمارا کمفرٹ زون اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بہت ہے, ہماری حکومت کا بھی, فیلڈ مارشل کا بھی. تو یہ جو ہے ہمیں اس کو اپنے فائدے کے لیے, ایرانی تو چاہے میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ہمیں بیک بینچ پہ کر دینا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ تو ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ پہ آ رہی ہے کہ اگر انسٹیبلٹی ایران کے اندر ہوتی ہے تو اس کی قیمت تو لانگ ٹرم میں خدا نہ خواستہ ہمیں دینی پڑے گی. تو آئی تھنک ہمیں اپنے انٹرسٹ میں اور ایران کے انٹرسٹ میں بھی کہ جیسی بھی حکومت ہے وہاں انسٹیبلٹی اس حد تک نہ چلی جائے کہ ہماری طرف سارے جس کو کہتے ہیں نا کہ پریشر آ جائے. تو آئی تھنک ہمیں کرنا چاہیے, اور ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہوں. مجھے تو میرے پاکستان کیا ڈیل کروا رہا ہوگا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروجیکٹ بند کر دے, بیلسٹک میزائل بند کر دے, یا امریکہ ایران سے سینکشنز اٹھا لے, رجیم چینج وہاں پہ پاکستان کروا سکتا ہے. کیا پاکستان کے پلیٹ میں کیا ہے جو وہ آفر کر سکتا ہے, آئدر ایران کی طرف سے امریکہ کو یا امریکہ کی طرف سے ایران کو؟ دیکھیں, میرا ماننا یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ اس وقت ایران کی حکومت میں بہت پریشر ہے لوگوں کی حالت بہتر کرنے کا. دیکھیے, جو ہی یہ خطرہ ٹل گیا تو لوگ پھر اپنی جو ہارڈ شپ ہے, ان کی کرنسی ہے, ان کی مہنگائی ہے, ڈی ویلیویشن ہے, بائنگ پاور کم ہے, پھر لوگ اس طرف چلے جائیں گے. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی تو یہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ ایران کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اپنے اوپر سے سینکشن اٹھوائے, تیل بیچے, تاکہ ایک گڈ ول اور ایک ریپوٹیشن اپنے لوگوں کے درمیان پیدا کرے. ورنہ اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ 6 مہینے سال بعد پھر یہ امریکہ یا اسرائیل آ کر لوگوں کی ہارڈ شپ کو ایکسپلائٹ کریں گے, کیونکہ یہ جب پل بیک کریں گے تو ایران نے پھر ملٹری پر زیادہ فوکس کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ ٹل بھی گیا انڈر دا نیو سرکمسٹانسز, ایران کی حکومت سوچے گی کہ میں اس میں کیا غلطیاں ہوئیں یا کہاں ہمارا گیپ ہے, ہمیں وہ پلگ کرنا ہے, تو پھر اور اسپینڈنگ ہوگی. تو امریکہ تو چاہتا ہی یہی ہے. دیکھیے, اس کی تو انٹرسٹ ہی یہی ہے کہ یہ ملٹری اسپینڈنگ اتنی کرے اور لوگ اتنے تنگ آ جائیں کہ حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. سو یہ جو اکنامک سینکشنز ہیں پاکستان اس میں کچھ ڈیل کروا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو لمیٹڈ آئل, اور خاص طور پر پاکستان اپنے لیے آئل لینا کی اجازت لے لے, تو ہمیں ون ون سچویشن ہو جائے گی کہ ہمیں تو لے دیں, ہماری ہارڈ شپ ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے ملک دنیا میں ہمیں بھی بہت اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے, اور اس کے اوپر آپ علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں. ہم علیحدہ بات کر سکیں گے, لیکن اس میں تو بہت واضح ہے اسرائیل ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ تو بہت کھل کے سامنے آئے گا. اگر پاکستان کوئی بات ڈیل کروا بھی رہا ہوگا تو وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں پھر وہ پھونکنا شروع کر دیں گے کہ یہ ہمارا سی پیک کیوں نہیں گرو کر رہا اس طریقے سے جس طرح ہم چاہ رہے تھے یا چائنا چاہ رہا تھا.
سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ سی پیک گروپ فلورش کر جاتا ہے تو کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ فلورش کر جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس میں آنا چاہیے اور ہمیں اسرائیل کو اس طرح ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کوئی ون ون سچویشن بنا لیں, اور جو ہمارا براہ راست دشمن تو اسرائیل ہمارا ہے, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ہر کچھ کرنا چاہیے. ڈپلومیٹک کہہ رہا ہوں, ملٹری آپشن نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ڈپلومیٹک ہے, پولیٹیکل ہے, اپنے بائیلیٹرل ریلیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ایک گڈ ول بنی ہوئی ہے, کمفرٹ زون بنا, بالکل اٹھانا چاہیے. ہمارے پہ آبلیگیشن ہے کہ وی مسٹ ٹیک آن فرام ہیئر, تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ایریا ہے, خطہ ہے, وہ اسٹیبل ہو. لیکن جیسے میں نے کہا, انفارچونیٹلی بہت سارے ملک ایسے ہیں بڑے اور چھوٹے جو ہمیں اسٹیبل دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ ایک علیحدہ سوال. اب یہ آپ نے آئل کی بات کر دی, پاکستان پہ ڈائریکٹ اس جنگ کا اثر پاکستان پہ آ سکتا ہے. اب میں ایک عام آدمی ہوں, مجھے جیو پالیٹکس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. میرا مسئلہ وہ روزانہ جو میں نے اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے, میرا وہ پرابلم ہے. میرا انرجی پرائز کا پرابلم ہے, میری بجلی کا بل آتا ہے جو اس فیول سے پیدا ہوتی ہے. اس جنگ کے نتیجے میں عام آدمی کا پیٹرول مہنگا ہوگا, اس کی انرجی پرائس مہنگی ہوگی, اس کے لیے ڈالر مہنگا ہو جائے گا. ابھی ہمارے ہاں سونے کی قیمتیں جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میں کہیں 6 ماہ سال میں سونا خرید سکوں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ سب کچھ اسکائی راکٹ کر جائے گا. تو کیا یہ اثر عام آدمی پہ بھی آئے گا؟ پاکستانی کو بھی اس پہ فکر مند ہونا چاہیے, یہ پریشان ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے, ہمارے پاس صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آئے گی, لا اینڈ آرڈر کی انسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر یہاں ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے ایران کے اندر حکومت, تو آئل راکٹ ہو جائے گا. اور جب آئل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کیا چیز رہ جاتی ہے جو نہ ہو ایسکلیٹ. سب چیز اس پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, آپ کی ڈے ٹو ڈے ہے, ہر چیز بڑھ جائے گی. تو انفارچونیٹلی ہمیں امریکہ جیسے ملک تو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے پاس تو اپنا تیل ہے, نیا نیا وینیزویلا پہ قبضہ ہوا ہے, تو وہ اپنا گزارا کریں گے بہت سارے ملک. لیکن سب سے زیادہ ہم جیسے لوگ ہیں جو بنیادی طور پر موسٹلی امپورٹ کرتے ہیں, اتنے $1 بلین کا جو آئل ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں, فیول کرتے ہیں, ہمارے لیے تو بہت کنسرن ہوگا. اور آئی تھنک ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ سے, اسی کے پہ میں کہہ رہا تھا, اپنے لوگوں کی ہارڈ شپ سے جو پہلے ہی ظاہر ہے بہت زیادہ پرومسنگ نہیں ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ جو امریکن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ویکس لانگ وار کی یہاں پر پلاننگ کی گئی ہے, یہ ایگزیکیوٹ اگر ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک فائنینشیل سیٹ بیک آئے گا, جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں تھوڑی سی سانس جو ہوا پیدا ہوئی ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی, اور عام آدمی پھر سفر کرنا شروع کر دے گا. ڈیفینیٹلی, فار شیور, جو ہمارا کیا بھی نہیں ہوگا جی, ہماری اس میں کنٹریبیوشن بھی کوئی نہیں. جب آپ کا اپنا ملک کسی جنگ میں چلا جاتا ہے تو آپ کے لوگ تسلی سے رکھتے ہیں, بڑے موٹیویٹڈ, انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں کاز ہے ہمارے. جی, مئی میں ہم نے جنگ لڑی تو باقی سب کچھ ریلیونٹ ہو گیا تھا. ایگزیکٹلی, پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ ہے, ہماری سوورینٹی کو چیلنج ہے, ہماری آنے والے نسلوں کو چیلنج ہوا ہے, تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی. لیکن جو کسی کی جنگ ہے جس کے اندر ہمارا ڈائریکٹلی لین دین نہیں ہے, اس کے فیکٹس ہمارے پاس آئیں تو ظاہر ہے بڑی انفارچونیٹ. اس فائنینشیل سیٹ بیک سے بچنے کے لیے ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں, جو ہماری گورنمنٹ کو پلان کرنا چاہیے اس ٹائم؟ میرا تو خیال ہے اکانومسٹ بہت بہتر اس کا جواب دے سکیں گے, لیکن ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے, جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی کہوں گا کہ آئی تھنک یہ جنگ رکوانے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. آپ تمام ریسورسز یوز کرنے چاہیے. جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, فائنانس منسٹر ہوں گے, اور بہت سارے ایڈوائزر ہوں گے جو بہت پڑھے لکھے ہوں گے, آئی تھنک وہ اپنی پلان کر سکیں گے. کیونکہ بعض اوقات انٹرنیشنل انوائرمنٹ اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں رہتی بات. تو آئی تھنک وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اکانومی آپ ان اسپائٹ آف آل یور گڈ مینجمنٹ ویژن, آپ کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں. یہ میرے سامنے روئٹرز کی ہیڈ لائن ہے کہ آئل ایٹ 6 month ہائی وتھ نیوکلیئر ٹاکس اینڈ US ٹیرف, اور الجزیرہ اس کو لکھ رہا ہے کہ LNG اور یہاں سے کروڈ آئل کی جو دنیا بھر کی 20-25% کی ٹریڈ ہے وہ ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے روٹ سے, اور اگر ایران اس کو بند کرتا ہے یا وہاں پر انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آئے گا ایشیا پہ, یعنی ایشیا میں چائنا پہ, انڈیا پہ, جاپان پہ, ساؤتھ کوریا پہ. ہم چونکہ ڈائریکٹ تو ایران سے نہیں خریدتے تو شاید اس طرح نہ آئے, لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا یہ ایران کے پاس آپشن موجود ہے, اور اگر ہے تو اس کا زیادہ نقصان وہ اپنے دشمن کو دے گا, خود دے گا, یا اس خطے کو کرے گا؟ دیکھیے اعظم, جو ملک ڈوب رہا ہوتا ہے نا, اور اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کرنا شاید ظاہر ہے بائی چوائس تو نہیں کرے گا نا, اس نے تو ایک میسج دینا ہے. اس نے یہ میسج دینا ہے کہ میں دشمن ملک کو, اس جو سراؤنڈنگ ملک ہیں وہ موسٹلی عرب کنٹریز ہیں, اس میں بہت زیادہ انفلوئنس امریکہ کا ہے, تو ایران تو یہ میسج دینا چاہے گا کہ میں تو ڈوب رہا ہوں, میں آپ کو بھی لے کے ڈوبوں. بھائی ایز اے چوائس تو نہیں کرے گا, لیکن مجبوری ہے, میں اب تو یہ کروں, میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے میں تو وہ کروں گا. اور اس نے کرنا ہے سروائیول کے لیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 20-25% جب آئل دنیا میں اوور آل شارٹیج ہوگا, چاہے ملک لے رہا ہے کوئی یا نہیں لے رہا ہے, تو اس کا فرق تو پڑے گا. شپمنٹ تو ہو رہی ہے نا,
تو جب شپمنٹ رکے گی تو ظاہر ہے مارکیٹ ایسکلیٹ کرے گی اور ہر چیز ایک اکنامک کرائسس ہو جائیں گے اور امریکہ تک اثر جائے گا. بائی دا وے یہ صرف ایشیا یا ساؤتھ ایشیا میں نہیں رہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن شپمنٹ تو ہے نا جو دنیا میں آئل اویلیبل ہو رہا ہے جہاں پہ. تو اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے سے امریکہ پر بھی اثر پڑے گا ڈیفینیٹلی. دیکھیے اوور آل ایک جب مارکیٹ میں ایک چیز کموڈٹی شارٹ ہو جائے گی تو ہر دنیا میں ملک کو اثر پڑے گا, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو. ایک اویلیبلٹی ورسز سپلائی ورسز ڈیمانڈ ہو گیا نا, تو جب سپلائی شارٹ ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو پرائسز بڑھ جائیں گے. پھر وہ سپلائی کسی بھی جگہ پہ جتنا بھی پڑا ہوگا وہ مہنگا ہو جائے گا. اچھا آپ نے بات کر دی یہاں پہ کہ یہاں پہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ اس ایریا میں زیادہ ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب بہت کوشش کر رہا ہے کہ یہ اٹیک نہ ہو, یہ جنگ نہ ہو. اس میں ایک تو 2023 میں غالباً سعودی عرب کے ڈپلومیٹک ٹائز چائنا نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کروا دیا. کیا وہ وجہ ہے, یا سعودی عرب کو یہ لگتا ہے کہ جیرالڈ 4 کو جب یہ یوز کرے گا تو سعودی ایئر اسپیس کو یوز کر کے جا کے اٹیک کرے گا, یا انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے بغیر بتائے یہ ایئر اسپیس یوز کر لی تو ایران یہاں پر جو ایئر بیس ہے اس کو اٹیک کرے گا, اور سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ ایران کا میزائل آ کے سعودی سرزمین پر اٹیک کرے. تو سعودی عرب اگر کوشش کر رہا ہے تو اس کا خدشہ کیا ہے, اور کیا وہ رکوا پائے گا؟ صرف سعودی عرب نہیں کر رہا. دیکھیے سارے ملک جو امریکہ کے ایلائے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی بھی پرسنٹیج میں وہ نہیں چاہتے, اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں. یو اے ای ہے, عمان ہے, قطر ہے. یہ ملک اس لیے نہیں چاہتے کہ دیکھیے دو طرح سے نہیں چاہتے, کیونکہ جو ہی امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے لیے یہ تمام ایئر بیسز جو بحرین میں ہے, جو عمان میں ہے, جو قطر میں ہے, جو سعودی عرب میں ہے, یہ لیجیٹمیٹ ہو جائیں گے. اگر وہ حملہ کرتا ہے ایران ان بیسز پر تو کیا میسج آئے گا؟ ان کے اپنے ملک کے جو عام لوگ ہیں ان کو سوورینٹی تھریٹن ہوتی نظر نہیں آئے گی. وہ اپنی حکومت سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ بیسز دیے کیوں ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوورینٹی بریچ ہوئی ہے. اور خاص طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوچھے بغیر اگر استعمال ہو گیا تو لوگ اور زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا کہ عرب ملک سارے کہہ رہے ہیں ریپیٹڈلی کہ ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. وہ ایران کو بنیادی طور پر میسج دے رہے ہیں کہ ہم پارٹیسپیشن نہیں کر رہے تو ہمارے جی ایگزیکٹلی انہوں نے یعنی ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ بھائی ہم نہیں ہیں, ہم پیچھے نہیں ہوں گے. تو صرف سعودی عرب نہیں ہے, تمام کے تمام جو نیبرہڈ ہیں اور آلموسٹ تمام ان تمام ملکوں میں امریکہ پریزنٹ ہے. تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے اس وقت کہ اگر امریکہ سعودی عرب کے روٹ سے, میں خاص اور پرٹیکولر سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اس ایئر بیس سے کچھ کرتا ہے یا وہ ایئر اسپیس یوز کرتا ہے اور ایران اٹیک کرتا ہے سعودی عرب کو, تو ایک ہمارا بھی ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے کہ سعودی عرب پر اٹیک پاکستان پر اٹیک ہوگا. ہماری پوزیشن کیا ہوگی اس میں پھر؟ دیکھیے یہ تو بہت چیلنجنگ ہوگی. ایک ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے, ایک سے ہمارا ڈیفینس پیکج ہے, اور ظاہر ہے ابھی تک کیونکہ اس ڈیفینس پیکج کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس کا مطلب انٹرپریٹیشن کیا ہے اور کس معنی خیز طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر پائیں گے. اور یہی نہیں, صرف جارڈن میں 50 جہازوں کھڑے ہیں, اگر وہ وہاں سے اڑ کر وہاں پہ KC-35 آئے ہوئے ہیں, ریفیولرز آئے ہوئے ہیں, C-130 ہے, C-17 ٹرانسپورٹ جہاز نے کوئی 150 ٹرپ لگائے ہیں یورپ کے اندر, UK کے ایک بیس پہ کھڑے ہیں ان کے جہاز, سینکڑوں ٹرانسپورٹ سارٹیز, ابھی 150 تو میں پچھلے ہفتے گن رہا تھا, آئے ہیں. تو ویپن لے کر آئے نا بنیادی طور پر. تو جہاں جہاں سے ایون جارڈن سے اگر ہوا, ایک موافق بیس ہے ان کا, وہاں پہ کھڑے ہیں 50 جہاز. تو اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایران سمجھے گا کہ میرا لیجیٹمیٹ ٹارگیٹ, اگر وہاں سے آپ کے بیس سے ٹیک آف کر کے میرے پہ حملہ ہوا ہے تو آپ کا بیس بھی لیجیٹمیٹ ہے. تو صرف اس نیبرہڈ میں نہیں, جارڈن تک بات جائے گی. اور اگر جارڈن تک بات جا رہی ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے ہی وہاں کے لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کا حصہ بنیں, اور اگر ان کے لیڈر بے بس نظر آتے ہیں تو لوگ کوشچن کرنا شروع کریں گے اپنے لیڈر سے کہ آپ کی یا ورتھ نہیں ہے, یا ورتھ ہے تو پھر آپ کی بات مانی کیوں نہیں جا رہی. تو پھر یہ جو انریسٹ ہے یہ صرف ایران میں نہیں ہوگا, یہ اس پورے ریجن کے اندر عوام کا اپنی حکومت کے خلاف ایک انریسٹ پیدا ہو جائے گا. ایبسولوٹلی. اور جو آیت اللہ کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر کہ ریجنل وار ہوگی, کیونکہ کینوس تو پھر ان کی چوائس پر کھلے گا نا. امریکہ تو فوکس اٹیک کرے گا ایران پر, ٹھیک. ایران کے پاس کیوں پھر آپ لمٹ کر سکتے ہیں ایران کو. ایک اور میں دلچسپ بات بتاتا ہوں, جو ہیومینیٹیرین آسپیکٹ جو شاید ہم نے ڈسکس نہیں کیا. دیکھیے سب کو فکر پڑی ہوئی ہے نیوکلیر کی, جی, سب کو فکر پڑی ہوئی ہے بیلسٹک میزائل اور کروز میزائلس کی. جس دن سے یہ انریسٹ ختم ہوئی ہے, کسی ایک ملک نے بیان دیا ہے کہ جو ایرانی لوگ ہیں آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب, ان کی ہارڈ شپس کا سوچا کبھی کسی نے؟ پابندیاں لگا دو, یہ کر دو, ہمیں نیوکلیر واپس دے دو, ہمیں بیلسٹک ہمارے والے کر دو. ہیومن رائٹس کی کبھی, ویسے ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا.
تو آپ اپنے ملک کی ہیومن رائٹس, آپ ایک بچہ بھی اگر کہیں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے کسی اسکول میں تو آپ اتنی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. یہاں پہ آپ آلموسٹ 1 کروڑ لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. یعنی جنگ کے نتیجے میں اگر میزائل ٹارگٹ کرے گا تو لوگوں کی کیجویلٹیز ہوں گی, لوگ ویسے مریں گے, اور جو بچ جائیں گے وہ اکنامک ہارڈ شپ سے سسک میں مریں گے. ایگزیکٹلی. تو پہلے کوئی بات نہیں کرتا. اور 45 سالوں سے انہوں نے آلموسٹ سینکشن لگائی ہے نا, 46 سالوں سے. تو سب جگہ آپ اپنے رائٹس کی باتیں کرتے ہیں کہ نیوکلیر ہمارے پہ آئے گا, بیلسٹک مال ہمارے پہ آئے گا. تو جو آپ نے تیل بند کر کے, جو تیسرے ملک پہ دنیا میں آئل ریزروائر ہیں, ان کے لوگوں کو عمارت میں یا لیونگ سٹینڈرڈ میں یا کمفرٹ زون میں کہیں کا کہیں ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں 46 سالوں میں کسی نے ہم لوگوں کی بات کی, ایرانی لوگوں کی, تو مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے کہ جن کے پاس اتنا بڑا ریزروائر ہے لیکن ان کو بینیفٹ نہیں ہوا. نیو ورلڈ آرڈر تو یہی ہے نا, مائٹ از رائٹ ہے, جس کی طاقت ہے سنی بھی اس کی جا رہی ہے. ہم نے غزہ میں دیکھا نہیں, جس کے پاس طاقت ہے اس نے جتنے یہ ہیومن بیسک رائٹس ہیں وہ انہوں نے اپنے لینس سے اور اپنے اینگل سے ڈیفائن کیے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں اس پہ کس نے بات کی ہے, پھر وہاں طاقت ہے. ایبسولوٹلی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک جنرل تھا, تھوسیڈیز اس کا نام تھا, یہ 2500 سال پہلے اس نے پہلی دفعہ پاور کو ایکسپلین کیا تھا. اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس وقت اس نے 2500 سال پہلے کہا تھا, دا پاور فل مسٹ ڈو واٹ ہی کین, the weak must suffer what he must. سو بس یہ اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات جو 2-2.5 سال پہلے یہ بات ہو گئی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ٹرمپ کو جب سے وہ آئے صدارت میں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی پہ فوکس کرنا ہے آپ نے امریکن اکانومی پہ کرنا ہے. اس ٹائم پہ جہاں یہ ابراہم لنکن آگے کھڑا ہے, اس کا $8-10 ملین ڈیلی کا خرچ ہے اس کو ایک وار سچویشن میں ریڈی کر کے رکھنا, پھر وہ دوسرا بھی آ رہا ہے, یہاں پر آپ کے لوگ ہیں. ایسے میں یو ایس کی اکانومی پر کیا ہٹ پڑے گی, اور یو ایس اس کو سسٹین کر پائے گا یا وہ اس سے بے خطر ہیں؟ اور ٹرمپ کیا چاہتے ہیں, وہ لمیٹڈ سا اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا وہ خود اس کو فل فلیج وار چاہتے ہیں جو ہفتوں اور مہینوں چلتی رہے؟ دیکھیے, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی ڈپلائمنٹ ہے امریکہ کی. جو صدام حسین کو عراق کو ٹاپل کرنے کے لیے کیا تھا وہ اس سے بڑی ڈپلائمنٹ ہے 2003 میں, اور اتنے سالوں میں یہ سب سے بڑی ڈپلائمنٹ امریکہ نے کی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹ قسم کی بھی اس میں آپشن نکلتی ہے. سیلف ڈسٹرکٹ اس طرح کرتی ہے کہ آپ نے اتنی میسو ڈپلائمنٹ کر لی ہے, اتنی زیادہ امیدیں دلا دی اپنے لوگوں کو. اب امریکہ کا صدر ہے, کوئی چھوٹا سا ملک تو ہے نہیں, تو واپسی پہ آپ نے کوئی تو وار ٹرافی اپنے لوگوں کو دکھانی ہے. یہ ڈیلیما پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے ڈگری آف ایشورنس ایران کو دے دی کہ ہم آیا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کو لیمنیٹ کر دیں گے. لوگ کر لیتے ہیں بائے, اگر آپ سمجھیں کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں تھا کہ نیوکلیر پلانٹ رول بیک کرا دیا, بلسٹک ملائل کو لیمنیٹ کروا دیا, سائنٹسٹ 19 مار دیے, تو اچھا جی چلا ہمارا کچھ ٹیک ہوم ہو گیا. لیکن پچھلی جنگ میں تو کچھ نہ کچھ تھا, جب اسرائیل سے مینیج نہیں ہوا تو امریکہ آ گیا, تو امریکہ سے نہ ہوا تو اب کون آئے گا, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وار ٹرافی واپس لے کر نہ گئے, میں اکثر 25 جو ہماری مئی کی ہوئی تھی 2025 کی جنگ بھی, تو اس میں بھی ان سے کہا کرتا تھا انڈین سے کہ دیکھیے انڈیا 11 کھلاڑی کرکٹ کے لیے ورلڈ کپ کے لیے بھیجتا ہے, واپسی پہ پوچھتے ہیں وار ٹرافی ہماری ورلڈ کپ کی ٹرافی کدھر ہے, 11 کھلاڑی, تو انڈیا نے 85 جہاز بھیجے, تو وہ پوچھیں گے نہیں وار ٹرافی کدھر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں $10 ملین اگر ان کا خرچہ ہے آلموسٹ ایوری ڈے, اور جو ڈپلوائے کیا, ہائپ کریٹ کی, پوری دنیا کی اکانومی کو سسپینس میں اور ہیجان خیزی میں مبتلا کیا ہوا ہے, تو واپسی پہ انہوں نے کچھ تو ٹیک ہوم لے کے جانا ہے. وہ میئریبل ہے اور وہ بہت بڑا ڈیلما ہے. اور اگر وہ نہیں ہوا تو ٹرمپ کے لیے مڈ ٹرم الیکشن از اے پرابلم. ایگزیکٹلی, ہی ٹینڈز, مطلب دیر از اے پاسبلٹی کہ فیس لوز ہوتا ہے. اگر وہ میئریبل کرتے ہیں تو میئریبل ان کو وہ رزلٹ نہیں لگتے کہ ہم وہ رزلٹ اچیو کر پائیں گے. میئریبل, ٹینجیبل جس کو کہتے ہیں, کہ جس کو ناپا جا سکے, جناب ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. آپٹک اسٹرائک کر کے اگر آپ صرف چلے جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایک اسٹرائک کی تھی اس میں یہ ہو گیا, میرا نہیں خیال کہ ان کے لوگ اتنی جلدی کنونس ہو گئے. اچھا مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر رجیم چینج ہو جائے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اپنے بعد جن لوگوں کو نامزد کرنا ہے ان کے کچھ نام سامنے آ گئے, اور یہاں تک کہ 4 اسٹیجز تک کہ میرے بعد یہ اور ان کے بعد یہ اور ان کے بعد یہ, اور سب سے وہ نام مانگ لیے گئے. اگر صرف یہ رجیم چینج ہو جائے, وہ چاہے اندرونی طور پہ انریسٹ سے ہو یا جس طرح وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو آپ اٹھا کر لے گئے یہاں پہ لیمنیٹ کر دیتے ہیں, تو کیا اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے, ہو جائے گا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جب سے یہ ریولوشن آیا ہے آلموسٹ 46 سال ہو گئے. آپ ویژولائز کریں, پاسداران انقلاب جو ہیں وہ آلموسٹ گورنمنٹ میں ہیں یا کنٹرول میں. جی, پہلی بات, اس 40 سالوں میں ذرا ملٹیپلائی کریں 4 سے کہ امریکن پریزیڈنٹ کتنے بدلے, 100 زیادہ کا نمبر بن جائے گا. ٹھیک ہے, 40 سالوں میں صرف لگا لیں کہ کتنے امریکن پریزیڈنٹ بن جائیں. دیکھیے
ایک طرف ایران کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک رجیم ہے، ایک فلاں ہے، جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں، لیکن ایران کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ان کے اندر اسپرچل، کنسیپچول، ریلیجس کنٹینیوٹی ہے ان کی لیڈرشپ میں. آیت اللہ خمینی پہلے تھے، ابھی آیت اللہ ہیں جو موجودہ، ایک ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی ہے 40 سال سے. ان کو میرا خیال ہے کلیئر ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے 4 سال کے لیے، تو جس کو کہتے ہیں نا ٹائم ٹپانا ہوتا ہے انہوں نے، صرف وہ ہوگا کلیئر. تو 1 سال گزر گیا، 1.25 سال گزر گیا آلموسٹ. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں آیت اللہ صاحب، اسپرچل لیڈر بھی اپنی جگہ ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے رینڈم امپلسو قسم کے موڈز، ایک پریزیڈنٹ آئے گا عراق پر کر دو، دوسرا آئے گا افغانستان پر کر دو، تیسرا آئے گا وینزویلا پر کر دو، تو یہ اپنا اپنا غبار نکال کے واپس ریٹائر ہو جاتے ہیں 4 سال بعد، اور ہم نے تو کنٹینیو رکھنا ہے اپنے آپ. تو آئی تھنک ایکسپیرینس ان کا، جیسے میں نے کہا، ایک ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی اور ایک اسپرچل ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانٹیج امریکہ کے صدر کو نہیں ہوتا کہ لوگ اسپرچولی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور ایز اے نیشنلسٹ آیت اللہ کو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ میں کوئی ٹرمپ کے لیے جان دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایران میں آیت اللہ خامنائی کے لیے لوگ جان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بس آپ نے کنکلوڈ کر دیا ایک جملے میں. وہ اسپرچل نیشنلزم اور سارا، میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہاں جو ہے ایک سپورٹ جو ہے وہ اور طرح کی ہے، وہاں الیکٹورل ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانشین کون آ رہا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. میرا نہیں خیال، نظریہ ایک ہی چلنا ہے. ایگزیکٹلی میرا اس لیے میں انڈائریکٹلی، بالکل آپ نے ٹھیک کنکلوڈ کیا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ یہ آیت اللہ ہوں یا خدا نخواستہ یہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی اور ہو. ایک کنٹینیوٹی تو پچھلے 40 سال سے ہے نا. ایک اسپرچولزم ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک نیشنلزم ہے. وہ غلط یا صحیح کرٹیسائز ویسٹ اپنے اپنے طریقے سے، آپ اور میں بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں اپنے وجہ سے، لیکن ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی بہت زیادہ ہے. ان کو جس کو کہتے ہیں نا سبق آتا ہے بڑا اچھا. یہ پریزیڈنٹ آتے ہیں جاتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی امریکن پریزیڈنٹ نے کیا کیا تھا، سارا رائٹ آف کیا، یہ کیا، سارا کیا، اور پھر واپس اٹیک کیا، اور پھر نیا ٹرم آیا، پھر وہیں سے شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے وہ ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جو ایران کو ایڈوانٹیج بھی ہے. یہ ایڈوانٹیج ہے. اب ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا ہے، ہم نے بات شروع کی تھی بورڈ آف پیس سے. آخری بات یہ بتائیں کہ جب ٹرمپ آتے ہیں، پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں، 7 8 9 10 اور اب نمبر پہنچ گیا ہے 11 پہ کہ ہم نے 11 جہاز، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے 11 جہاز انڈیا کے گرا دیے تھے، اور یہ بورڈ آف پیس پہ وہ اعلان کریں. وہ کیوں یہ بار بار نمک چھڑکتے ہیں، اور یہ ربنگ دا سالٹ ہے، وہ انڈیا سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ ہمیں خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہر دفعہ نمبر کیسے بڑھ جاتا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میری پرسوں ہی کنسرن لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے پاک فضائیہ کی. میں آپ کو پہلے سے بھی میرا نالج تھا، بٹ میں نے ویریفائی بھی کیا ہے. دیکھیے، میں آپ کے ویورز کے سانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ 11 نمبر کیسے پہنچ گیا. اچھا، ہاں جی. وہ یہ ہوا میں تیر نہیں ہے؟ نہیں. اچھا ہوا میں تیر نہیں ہے. اب تو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس پہ ایک پروگرام الگ کر لیں، الگ سے ہو سکتا ہے. ابھی آپ ہمیں ایک وہ چنک دے دیں، اس میں ہم دوبارہ بات کریں گے، لیکن ابھی آپ بتائیں کہ 11 نمبر کیسے ہوا. 11 نمبر ایسے ہوا کہ میں آپ کو وہ سینیریو کی طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ اس رات کو کیا ہوا، ہم بہتر سمجھ پائیں گے. اور مجھے اس وقت بھی آئیڈیا تھا، لیکن میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیا نمبر کیسے گیا. دیکھیے 85 جہاز آ رہے ہیں، ذرا آپ ویژولائز کریں، رات کے 12:30 بجے پاکستان کی سرحد کی طرف. اس وقت تک پاک فضائیہ کوئی نہیں پتا کہ یہ آئیں گے ہمارے بارڈر کے اندر. سارے کے سارے 85 آ جائیں گے، اسٹینڈ آف ویپن کریں گے، کچھ پینیٹریٹ کریں گے، کچھ واپس مڑ جائیں گے. ہمیں تو نہیں پتا ان کی انٹینشن کا. رات کو 12:30 بجے ریڈار پہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پائلٹ کی نیت نہیں ڈسپلے ہو رہی ہوتی. ایک بات، ہم نے جب یہاں سے 42 جہاز بھیجے تو دیکھیے ہمارے پاس کوئی لٹمس ٹیسٹ یا کنفرمیشن نہیں تھی کہ ان جہازوں کی انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آ رہے ہیں تو ایئر چیف نے آپریشن روم سے سب کو یہ دیا، ڈو ناٹ لیٹ دیم انٹر پاکستان. ٹھیک ہے، ٹھیک، پہلا حکم. پہلا یہ ڈیفینسو مشن تھا، یہ کلیئر رکھے. اوفینسو ہم نے مارا بعد میں ہے، پہلے یہ تھا کہ ہم نے آنے نہیں دینا، ہمارے گھر میں انٹر نہیں ہونا. آپ نے جو پوٹینشیل تھریٹ لگی، جن کو یہ ہمارے فائٹر جہاز لاک کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے میزائل مارے. کچھ فائٹر پائلٹس نے جب ان کو لاک کیا، کچھ کو وہ بعض دفعہ کیونکہ اتنی بڑی بیلٹ تھی، یہ آلموسٹ اسپریڈ اوور آل اگینسٹ پاکستان تھے جی، اور ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو انہوں نے جب پک کیے جہاز، تو انہوں نے ہر جہاز کو جس کا پروبیبلٹی یا چانس بن سکتا تھا لاک کرنے کے بعد، اس کو ہٹ کرنا تھا میزائل سے. ہم بعض دفعہ ایک فائٹر پائلٹس ہم چانس شاٹ بھی کھیلتے ہیں، جو اس میزائل کے اندر جو آپ فائر کرتے ہیں میزائل، تو اس میزائل کی پہلے میں سمجھا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کہ اس کے اندر ایک پراکسی فیوز لگا ہوتا ہے. پراکسی فیوز ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک جہاز کو میں نے مارا، اس دوران وہ موو کر گیا،
اور پھر ایک اور جہاز آ گیا, 3-4 آ گئے. تو یہ جہاز کے جو میزائل لانچ ہمارا ہوا ہوتا ہے یہ سینس کر لیتا ہے کہ میرا اوریجنل ٹارگٹ مس ہو گیا ہے, اوکے, اور دیر از اے چانس کہ میں اس جہاز کے جو قریب ترین گزر رہا ہوں یہی میری ایک اپرچونٹی ہے. تو یہ اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر لیتا ہے, بغیر ہٹ کیے سیلف ڈسٹرکٹ کر لیتا ہے, ہوا میں پھٹ جاتا ہے. اس کو پراکسیمیٹی ڈسٹرکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قریب ترین جہاز ہٹ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھٹتا ہی تب ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے میں مار سکتا ہوں اس کو. میزائل جب وہ ہٹ ہوتا ہے, جب پھٹتا ہے, ایکسپلوڈ کرتا ہے, تو اس جہاز کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے. اب ڈپینڈ کرے گا کہ اس جہاز کو ڈیمیج کس نوعیت کا ہوا. ٹیل اڑ گئی تو زمین میں گیا, چھوٹا موٹا سکن کو ڈیمیج ہوا تو جا کے لینڈ کر جائے گا, نوز اڑ گئی, کاکپٹ ایریا لگ گیا تو وہ پائلٹ زمین میں گیا. تو یہ ڈپینڈ کیا جاتا کرتا ہے اس میزائل کی سویرٹی ہٹ کرنے کی. ہم نے جتنے رپورٹ کیے تھے 7, اور وہ بھی گریجولی کیے تھے, اور شاید میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم نے تو 3-4 سے کاؤنٹنگ شروع کی, ہمیں زمین پہ ریکیج کنفرم ہوتا گیا, ہم ایڈ کرتے گئے. 8واں جہاز بھی بعد میں کنفرم ہوا تھا, اور میں نے فالو کیا. تو پی ایف بڑی گریسفل رہنا چاہتی تھی, انہوں نے کہا ہم نے اناؤنس کر دیا وی وانٹ ٹو موو آن. ایک بات تو یہ ہمیں بھی رپورٹ آئی تھی کہ کچھ پراکسیمیٹی میں فیوز پھٹے ہیں ہمارے. ہم نے کوئی 15 سے 16 میزائل ٹوٹل فائر کیے تھے پاک فضائی نے. یہ بھی میں آپ کو پہلی دفعہ, اٹ مینس کہ یہ نمبر بڑھ سکتا ہے 11 سے بھی, اگر کل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیونکہ ان کے پاس سی آئی اے کا ان پٹ تو نہیں ہے صرف, ان کے پاس تو بہت ساری ایجنسیز ہیں ان کو ان پٹ دیتی ہیں. تو یہ میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ہم نے 15-16 میزائل فائر کیے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ اس میں سے جو 100% لگے, جو ہمارے پاس ڈیجیٹل فٹ پرنٹ تھا, ویڈیو تھا, ریکیج کنفرم ہو گیا اسی وقت, وہ تھا. کچھ جہاز ایسے بھی ہمیں کنفرم ہوئے تھے جو لینڈ کر پائے تھے لیکن وہ دوبارہ اڑنے کے قابل نہیں تھے, اور وہ اسی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرابلی کاؤنٹ کر لیا کیونکہ وہ اڑ نہیں رہے, وہ اس حد تک. تو یہ ہوا میں 3 نہیں تھا, اٹ از ایکچوئل نمبر 11 نمبر انہوں نے کوٹ کیا ہے. پاسبلی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ان کا یہ پریشر والا فگر نہیں ہے جو جس طرف آپ اشارہ شروع میں کر رہے تھے سوال میں کہ شاید وہ بڑھا اس لیے رہے ہیں کہ میں ویسے ہی بڑھاتا جاؤں گا. یہ ہم اس کو, میں ذاتی طور پر سچ مانتا ہوں کہ پاسبلٹی ہے. اور پی ایف نے ادروائز بھی جب لاسٹ اناؤنس کیے تھے اور ایک جہاز ایڈ ہوا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو انکلوڈ کر لیں, تو انہوں نے کہا تھا اس کو فارملی ہماری طرف سے نہ کریں. پی ایف سیٹ کہ ہم موو آن کر گئے, ہم اگلی تیاریوں میں, دا میچ از اوور. میرا خیال ہے کہ ہم اس پر دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم اس میچ پہ جو مئی 2025 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا اس پہ خالد چشتی صاحب سے دوبارہ بات کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ نمبر بڑھ کے کہاں تک جا سکتا ہے. ہم جو سمجھتے تھے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف کسی پریشر کے ٹیکٹک کے لیے یا ہوا میں تیر چلانے کے لیے یا اپنی واہ کے لیے کہ دیکھیں وہاں پہ 10-11 جہاز گر گئے تھے اور میں درمیان میں آیا. سو اٹس ایکچوئل نمبر, اور یہ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی کنفرم کر رہے ہیں فرام ہارسز ماؤتھ. اب وہ آپ سمجھ جائیں کہ انہوں نے کن سے پوچھا ہوگا اور کہاں پہ بات کی ہوگی. خالد چشتی صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ایران اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ تو سمجھائی ہے, لیکن جو ہم نے مئی 2025 میں جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ کہانی بھی جاری ہے. ہم آپ کو اس پر دوبارہ دعوت دیں گے. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. ہمارے ساتھ جی خالد چشتی صاحب موجود تھے. اب پاکستان نے 15-16 میزائل فائر کیے, اس کے نتیجے میں ایگزیکٹ نمبر کہاں تک جائے گا ہم کسی دن دوبارہ انہیں دعوت دیں گے اپنے اسٹوڈیوز میں اور ان سے یہ بات سمجھیں گے. ایران اور امریکہ کی جنگ کے تناظر میں جن اینگلز پر ہم نے بات کی ہے ان میں سے پرٹیکولرلی اگر آپ کسی اینگل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر مزید بات کی جائے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.